Bismillahirrahmanirrahim। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको अपने चैनल मियां ज़फ़र हुसैन रांझा में खुशामदीद कहते हैं। तो आज का मौजू है हंसी खुशी, यानी इंसान की सेहत के लिए हंसी बहुत ज़रूरी है। और जब इंसान हंसता है ना, तो उसको वजूद में तक़वियत मिलती है। उसके अंदर कोई भी बीमारियां हैं, वो हंसने से वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और वो अगर मायूस है तो वो बातें सुनकर वो खुश होता है, तो उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, हम ना आपको एक बात बताते हैं। पहले दौर में ये हमारे मिरासी लोग जो हैं, ये लोगों के शजरा पढ़ा करते थे। हर कौम का शजरा इनके पास हुआ करता था, और ये शजरा पढ़ के उनको खुश करते, अच्छी अच्छी बातें सुनाते, और उन बातों से लोग खुश होते तो इनको इनाम दिया जाता था। अब वही मिरासी लोग आजकल जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े एक्टर बन चुके हैं। तो इन लोगों ने काम कभी नहीं किया, बस ये बातें करके ही अपना पेट जो है वो पालते हैं, और लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और खुश करते हैं इनको। ये बहुत ही अमीर लोग होते हैं, ठीक है। इनको यानी कि अपने आप को ये अमीर भी कहलाते हैं। तो एक मौलाना साहब थे, उनका घर जो है वो इनके नज़दीक था, और जो मिरासी हैं उनका घर भी उनके साथ था। अब वो अल्लाह का नेक बंदा जो है उनके पास जाता है, कहता है, यार तू सारा दिन जो है मजाक करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो तू अल्लाह के घर में आया कर, नमाज पढ़ा कर और कुछ नेकी की बातें सुना कर, ताकि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों से तुम्हें बख्शिश दे। उसने कहा, ठीक है मौलवी साहब, मैं आऊँगा। लेकिन वो जाता नहीं था। इसी तरीके से और कुछ दिन गुजरे तो मौलाना साहब फिर गए उसके पास। कहा, यार जुमा तो पढ़ लिया करो, कम से कम जुमा तो पढ़ लिया करो, वैसे नमाजें तो पढ़नी चाहिए। बहरहाल अगर तू इतना बिजी है तो फिर जो है जुमा पढ़ लिया कर। उसने कहा, ठीक है मैं आऊँगा। खैर जुमे में वो जो मिरासी है ना, वो जुमे में पहुँच गया। जब जुमे में पहुँच गया तो उसने सलाम किया, मौलाना साहब को ना स्पेशली सलाम किया, ताकि मौलाना साहब जो है वो समझ जाएं कि पहुंच गया है, मस्जिद में पहुंच गया। उनकी नज़र में होना चाहता था, ताकि उनको याद रहे कि वो आ गया। अब मौलाना साहब जो हैं उन्होंने वाज़ शुरू किया, तकरीर शुरू की, तो सब लोग जो हैं बड़े गौर से तकरीर को सुन रहे थे। और वो मिरासी उठा और उसने उठ के जाकर मिंबर के पास गया, जहाँ पे मौलाना साहब जो है वो वाज़ फरमा रहे थे, तो वहाँ पे चला गया ना। वहाँ पे जाकर उसने एक साइड से जो है ना उनको चूम लिया, फिर दूसरी साइड से उनको चूम लिया। कहता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, ये हैं अल्लाह के वली, और आप लोगों की तो इनकी कदर ही नहीं है। तो जब उसने चूमा ना, तो मौलाना साहब जो है वो खुश हुए। जब खुश हुए तो फिर उसने क्या किया, उनकी दाढ़ी जो है ना उसमें से एक बाल जो है वो खींच लिया, नोच लिया। तो उनको दर्द हुई, लेकिन उसने नोच लिया। जब से नोचा तो लोग पूछते, आपने ये क्यों किया भाई, उनकी दाढ़ी का बाल जो है उसको क्यों आपने खींचा है, क्यों निकाल लिया है। वो कहता है, बदकिस्मत हो, आप लोगों को क्या खबर है, ये जो बाल है ना, ये बाल ये बड़ी किस्मत वाले बाल हैं। और फिर इनके बाल
یہ تو بہت ہی قسمت والے بال ہیں، یہ قسمت والے لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو یہ تو میں ایک نذرانہ عقیدت ہے میرے لیے، یہ تو عقیدت ہے، یہ میں بال لے کے گھر میں رکھوں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو تمام جو ہے نا مسجد کے لوگ، انہوں نے کہا تو پھر یہ تو خود ہی سارے گناہ معاف کروائے گا، ہم نہیں کروا سکتے۔ وہ بھی اٹھ کر انہوں نے مولانا صاحب کے بال جو ہے نا وہ نوچنے شروع کر دیے۔ اب وہ جب بال نوچے تو ان کو درد ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بزرگ ہیں، ہم نے تو ثواب لینا ہے۔ اور انہوں نے ثواب لیتے لیتے ان کے سارے بال جو ہے وہ نوچ دیے، تو ان کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب جب خون بہنا شروع ہو گیا تو وہ بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے اٹھا کر ان کو گھر میں لایا، بخار ہو گیا۔ جب بخار ہو گیا تو وہ میراثی آیا، دن تو گزر گیا، شام ہوئی تو میراثی آ گیا، کہتے ہیں سرکار کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں ٹھیک نہیں ہوں، بیمار ہوں۔ تو میراثی بولتا ہے تو سرکار صبح پھر میں مسجد میں آؤں؟ اور اس نے کہا صبح تو مسجد میں جائے یا نہ جائے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہم بیمار ہو گئے۔ تو کچھ لوگ اس طرح سے نا لوگوں کو تنگ بھی کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر بات بھی نہیں آنے دیتے، یعنی وہ عقل مند لوگ تھے نا، وہ میراثی لوگ بڑے عقل مند ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک نا مجھے اور واقعہ یاد آیا ہے۔ تو چند دوست تھے، پرانے زمانے کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو پہلے دور تھے ان کی بات بتا رہا ہوں نا۔ تو انہوں نے ایک میراثی کو کہا یار ابھی جو ہے نا آج بادشاہ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ صاحب جو ہیں ان کے آگے آگے تو چلے۔ اس نے کہا یار دیکھو وہ بادشاہ ہے، اس کے ساتھ فوجیں ہیں اور اس کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، ان کے اوپر وہ لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں، تو میں جیسے ہی آگے نکلوں گا تو صاف ظاہر ہے وہ جو بادشاہ صاحب ہیں وہ ناراض ہوں گے اور مجھے قتل کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا دوستوں نے یار پھر تو میراثی کی اولاد ہی نہیں ہے، اگر تم میراثی ہے نا تو میراثیوں کے پاس اتنا عقل ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقل سے سب کام کر لیتے ہیں۔ اس کو انہوں نے جوش دلوایا، جیسے ہی جوش اس کو آیا تو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں نا میراثی جو بولتا ہے میں آگے چلوں گا، گھوڑا لے کے آگے چلوں گا، تو زندہ بچ گیا تو آپ پھر مجھے کیا انعام دیں گے؟ تو ان وقتوں میں لوگ جو ہے نا یہ بھینسیں دیا کرتے تھے، یہ بھینس ہم آپ کو انعام دیں گے بھائی۔ تو وہ اس کے جو دوست تھے انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو بھینس دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایگری ہو گیا۔ جب ایگری ہو گیا تو بادشاہ صاحب جو ہے وہ تشریف لائے، ساتھ آرمی، ڈھول باجے، بڑی بادشاہ ہے وہ، شاہانہ آ رہے تھے، شاہانہ طریقے سے آ رہے تھے۔ تو جیسے ہی وہ اس شہر میں آئے تو وہ میراثی جو اپنا ایک گھوڑا لے کے، جو کہ اتنا عام سا نارمل سا سکا ہوا وہ گھوڑا لے کر جو ہے نا وہ آگے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں کہ یار یہ بے وقوف کون ہے جو ہمارے آگے گھوڑا لے کے چل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ وزیر کو حکم دیا اس کو پکڑو۔ اب وزیر اس کے پاس گیا تو اس نے کہا ارے بے وقوف، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ یہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اور تو گھوڑا لے کر، یہ ٹٹو جو ہے یہ تو لے کر آگے آگے گھوم رہا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کیا تو اندھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اندھا نہیں ہوں، میں یہ جس گھوڑے کے اوپر سوار تھا اس کی خوبی یہ ہے کہ جو آدمی اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اس کو دنیا نظر نہیں آتی، اس کو جنت نظر آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جنت نظر آتی ہے۔ تو میں تو جنت کی سیر کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، میں تو جنت کی سیر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے،
تو وزیر نے بادشاہ سلامت کو یہ بات پیش کی کہ جناب وہ کہتا ہے میں تو جنت کی سیر کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ بادشاہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کو نہ کہو اگر ہمیں جنت نظر نہ آئی تو ہم تمہیں قتل کروا دیں گے۔ تو میراثی بولا جی بے شک آپ کروا دینا۔ وزیر کو بولا بادشاہ نے کہ آپ ایسا کرو وزیر، تم پہلے اس گھوڑے کے اوپر جو ہے نا سوار ہو جاؤ، اگر تمہیں جنت نظر آئی تو مجھے بتانا، پھر میں بھی سوار ہو جاؤں گا، میں بھی جنت دیکھ لوں گا۔ تو کیا ہوا، وزیر جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر چڑھنے لگا۔ جب چڑھنے لگا تو میراثی نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا نہیں ابھی نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ اس نے کہا میری بات آپ تمام لوگ سن لیں، جتنی بھی یہ عوام ہے، یہ گھوڑے ہاتھی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو نیچے ہیں، سفر میں ہیں، سب سن لیں بات۔ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کو جنت نظر آتی ہے جو حق حلال کا بیٹا ہو، یعنی حرام زادہ نہ ہو، حلال کا بیٹا ہو، جو اپنے ماں باپ کا حلالی تخم ہو، اس کو جنت نظر آتی ہے۔ اور جو حرامی ہے، جو اپنے ماں باپ کا اولاد نہیں ہے، اس کو جنت نظر نہیں آتی، جسے حرام زادہ بولتے ہیں۔ اگر وہ حرام زادہ ہے تو اسے جنت نظر نہیں آئے گی۔ تو وزیر تھوڑا پریشان ہوا، لیکن وزیر جب چڑھنے لگا تو اس نے کہا ہاں اگر یہ حلال کا ہوا، اس کو جنت نظر نہ آئی تو پھر میرا سر قلم کر دینا، اگر اس کو جنت نظر آ جاتی ہے تو پھر میں انعام کا حقدار ہوں۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے تو وزیر جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہی سب جو ہے نا گھوڑے کھڑے ہیں، ہاتھی کھڑے ہیں، بادشاہ سلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی چیز ہے، کوئی جنت نظر نہیں آئے۔ لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ جنت نہیں ہے تو لوگ جو ہیں یہ مجھے اینٹیں ماریں گے، اور مجھے مار مار کے اینٹیں تو مجھے مار دیں گے کہ یہ تو حرام زادہ ہے۔ تو اس نے اوپر بیٹھ کے نا جھوٹ بول دیا، کہتا ہے واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے۔ تو جو میراثی ہے نا اس نے بولا دیکھا، جنت تو ہم نے آپ کو دکھا دی ہے نا، ہیں جنت تو دکھا دی ہے۔ اب وہ نیچے اترا، بادشاہ سلامت جا، اس نے کہا کہ اب میں جو ہے دیکھ لیتا ہوں۔ جب بادشاہ چڑھنے لگا تو میراثی نے وہی سوال دہرایا، بھائی اگر کوئی اس کو جنت نظر نہ آئی تو بادشاہ کا حق ہے وہ میرا سر قلم کرے، لیکن اگر اس کو جنت نظر آ جاتی ہے تو پھر یہ مجھے انعام دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بھی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے تو دیکھا وہی وزیر کھڑے ہیں، وہی جگہ ہے، وہی اونٹ ہیں، وہی سارا کچھ وہی ہے، کوئی جنت نظر نہیں آئی اس کو۔ تو اب وہ بولتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ جنت نہیں ہے تو لوگ تو کہیں گے بادشاہ حرام زادہ ہے اور یہ مجھے مار دیں گے۔ تو اس نے بھی کہہ دیا واہ جی واہ، قربان جاؤں، قربان جاؤں، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جنت تو جنت ہے نا جی۔ اب بادشاہ نیچے اترنے لگا تو اس نے کہا نہیں ابھی جو ہے نا ایسے نیچے نہیں اترو، میرا انعام جو ہے وہ دو۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس کو جو ہے نا آپ زیور بھی دیں اور اس کو پیسہ بھی دیں، ہیرے جواہرات جو ہیں اس کا تھال جو ہے وہ بھی اس کو دے دیں۔ میراثی کو انہوں نے الاٹ کر دیا تو اس کو اسی ٹائم ہر چیز مل گئی۔ جیسے مل گئی تو وہ میراثی خوش ہو کر گیا۔ آگے اس کے دوست تھے، انہوں نے کہا یار تو نے تو کمال کر دیا ہے، حیران بھی کر دیا ہے اور کمال بھی کر دیا ہے۔ اس نے کہا وہ اس کو چھوڑو، جو بھینس مجھے کہے وہ بھینس مجھے دو۔ ماشاءاللہ اس قوم میں اللہ پاک نے اتنا عقل رکھا ہے کہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے خوش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ویسے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی یہ قوم ہے کہ لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، برے نہیں ہیں، دل سے اچھے ہیں،
ٹھیک ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مثالیں بھی ہیں، یہ ایک مثال بھی ہے، تو اس مثال سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ان مثالوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، یعنی کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جب وہی آدمی دوبارہ مولانا صاحب کے پاس گیا تو اس نے کہا، مولانا صاحب میں نے تو آپ کی عزت بنائی تھی، لیکن لوگ جو ہیں وہ عزت کی بجائے الٹا سمجھنے لگے، تو یہ معاملہ ہے گیا، تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو انہوں نے معاف کر دیا اس کو۔ تو وہی جو ہے نا، مجھے پھر دوبارہ ایک بات یاد آ گئی ہے۔ تو ایک میراثی جو ہے وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا، اور وہاں پہ محفل جمی ہوئی تھی۔ جب محفل میں گیا نا تو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک نا گانا سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ گانا سنائیں۔ تو میراثی نے جو ہے نا اس کو گانا سنایا۔ جب گانا سنایا تو بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے۔ جب خوش ہوئے تو انہوں نے کہا، بھائی اس کو جو ہے نا 100 ایکڑ زمین دے دیں۔ جو منشی پاس بیٹھا تھا اس نے لکھ لیا۔ اب میراثی بہت خوش ہوا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت اگر آپ حکم فرمائے تو میں آپ کو ایک اور گانا سناؤں؟ آپ نے کہا، ہاں ہاں سنائے، کیوں نہیں۔ تو اس نے دوبارہ گانا سنایا تو بادشاہ سلامت دوبارہ خوش ہوئے۔ جب خوش ہوئے تو انہوں نے کہا، اس کو 100 گھوڑی الاٹ کر دو، یعنی 100 گھوڑا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی 100 گھوڑا بھی اس کا لکھ دیا گیا۔ اب جو ہے کہ تیسری بار پھر وہ جو ہے نا اٹھا، کہتا ہے، سرکار اگر آپ حکم ہو تو میں ایک اور آپ کو سناؤں۔ میں نے کہا، ہاں سنا۔ تو اس نے گانا سنایا۔ جب گانا سنایا تو آپ نے کہا، اس کو 100 ہیرا بھی الاٹ کر دیں۔ جاؤ بھائی تم چلے جاؤ، اب پھر آنا کبھی، تو ہم نے کہہ دیا ہے، اب لے جانا آ کر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بندہ گھر چلا گیا، وہ میراثی اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر چلا گیا تو جا کر اس نے اعلان کر دیا، کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ آ چکا تھا نا، خیالی پیسہ تو اس کے پاس آ چکا تھا نا، چاہے آگے نہیں ملا لیکن اس کو آس امید تو لگ چکی تھی نا کہ میرے پاس پیسہ آ گیا۔ یہ پیسہ ایسی چیز ہے، یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ اپنوں سے دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ واپس گھر آ گیا، آ کر اس نے اعلان کرا دیا، بھائی جتنے یہ میراثی ہیں نا، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی کیوں ایسا اعلان کیوں کرایا؟ اس نے کہا، بھائی دیکھو تم لوگ غریب لوگ ہو، تو میں امیر ہوں، غریبوں کا اور امیروں کا جوڑ تو نہیں ہے نا۔ غریبوں کا امیروں کا جوڑ تو نہیں ہے، میں تو امیر ہو گیا ہوں نا۔ انہوں نے کہا، تم کیسے امیر ہو گیا؟ اس نے کہا، مجھے جو ہے نا صبح جاؤں گا بادشاہ کے پاس، اور وہاں سے اچھی خاصی مالیت ملنی ہے، یعنی گھوڑے ملنے ہیں، زمین ملنی ہے، ہیرے ملنے ہیں، تو اگر آپ پاس ہوں گے تو پھر مجھے آپ کو دینا پڑے گا نا، آپ لوگ غریب ہیں، پھر مجھے آپ کو دینا پڑے گا نا۔ تو سب نے جو ہے نا ڈنڈے پکڑ لیے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کو کہا، تو ہمارا بھائی نہیں ہے؟ ایک ماں سے پیدا ہوئے، ایک باپ سے پیدا ہوئے، تو ہمارا بھائی ہے، تو بھائیوں کا تو حق ہے نا اس وراثت سے حصہ لینا۔ اب جو تمہیں وراثت ملنی ہے اس میں سے ہمارا سب کا حصہ ہے، ہم آپس میں دادا پردادا سے آ رہے ہیں، تو ہمارا تو حصہ ہے۔ انہوں نے مار 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 کے ایسا مارا کہ اس کا منہ سوج گیا، خون نکلنے لگ گیا، سارے بدن پہ اس کے جو ہے نا زخم ہو گئے۔ جب زخم ہو گئے تو وہاں گیا بادشاہ سلامت کے پاس، تو بادشاہ جو ہے اس کا وزیر بولتا ہے، کون ہو تم؟ اس نے کہا، بھائی میں وہی ہوں نا جو کل آیا تھا، تو آج میں دوبارہ آیا ہوں، مجھے جو ہے وہ مال دیا جائے جو کل میں نے
گانا پڑھا تھا، گانا آپ کو سنایا تھا، بادشاہ صاحب نے ہمیں انعام الاٹ کیا تھا، وہ مجھے دیں۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب کے ملو۔ تو بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا بھائی کون ہو؟ اس نے کہا جی میں میراثی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں 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 تم وہ میراثی ہو جس نے کل گانے سنائے تھے؟ ہاں جی ہاں جی۔ تو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں آیا ہوں، وہ مجھے آپ نے زمین بھی الاٹ کی تھی اور گھوڑے بھی الاٹ کی تھے، سب کچھ وہ میں لینے کے لیے ہوں۔ بادشاہ نے کہا دیکھو میری بات سنو، تم نے ہمیں گانا سنایا تھا، ہمیں سکون آیا تھا نا؟ ہاں جی آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا جب ہم نے کہا تھا کہ اس کو 100 گھوڑا دے دو تو آپ کو سکون ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ کہا جی ملا ہے۔ کہتا ہے بادشاہ تو پھر آپ کو بھی سکون ملا ہے اور مجھے بھی سکون ملا ہے، جب آپ نے دوسری بار گانا سنایا تو مجھے سکون ملا نا۔ پھر میں نے جب کہا کہ اس کو جو ہے نا آپ 100 ایکڑ زمین دے دو تو سکون ملا تھا؟ جی بڑا سکون ملا تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آپ نے گانا سنایا تو مجھے پھر سکون ملا، تو میں نے کہا اس کو 100 ہیرا بھی الاٹ کر دو تو آپ کو بھی سکون ملا نا؟ جی۔ بادشاہ نے کہا نا تو نے ہمیں سکون دیا ہے، ہم نے تمہیں سکون دیا ہے، تو اب تو بھی خوش رہے ہم بھی خوش ہیں، اس طرح ہم اگر الاٹ کرتے رہیں تو پھر تو یہ گلے خالی ہو جائیں گے نا، تو اس لیے تم چلے جاؤ، اور ہم آپ کو دے کر تو یہ دنیا کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، یا اپنے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ اب دیکھو تمہیں پیسہ ملا بھی نہیں ہے، پھر بھی تمہارے رشتہ داروں نے مار مار کے تمہارا برا حال کر دیا۔ تو پھر وہ میراثی اسی مولانا صاحب کے پاس گیا واپس، جس کی داڑھی سے اس نے بال کھینچا تھا، ان کے پاس چلا گیا۔ وہ بزرگ آدمی تھے، وہ رو رہے تھے کہ اس میراثی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو وہ گیا، جا کر اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر معافی مانگی، کہا کہ سرکار میں نے آپ کے لیے برا سوچا تو میرے لیے خود بخود برا ہو گیا ہے، میں نے اس طریقے سے کیا ہے اور مجھے ڈنڈوں سے مارا، اپنوں نے مارا ہے، بہت زیادہ مارا ہے۔ تو بھیا اگر کوئی کسی کے لیے کنواں نکالتا ہے نا وہ خود بھی گر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی گر جاتا ہے۔ کسی کے لیے کنواں مت نکالو، اگر کسی کے لیے کنواں نکالو گے تو خود گر جاؤ گے، اگر کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو تمہارے لیے بھی کوئی اچھا سوچے گا، اگر تم کسی کی عزت کرو گے تو تمہاری بھی کوئی عزت کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہماری دعائیں ہیں آخر میں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے حفظ و ایمان میں محفوظ رکھے، آمین۔